अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर स्मोक लेके। मेरा मतलब है कि आज का टॉपिक हमारा स्मोक है, यानी जो पंजाब का हाल हम सुन रहे हैं। जैसे यहाँ भी थोड़ा सा ट्रेलर तो चलता है सुबह सुबह, लेकिन वो डस्ट भी होती है, स्मोक भी होती है, फोग भी होता है, पता नहीं क्या होता है ना। ये हो ही रहा है और ये होता ही रहेगा। मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, ये साल से हो रहा है। जब हो जाता है तो फिर हम जाग जाते हैं और जागने के बाद फिर हम सो जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं अगले साल का। बड़े दुख की बात है, पता नहीं पहले से हम लोग तैयारियां क्यों नहीं करते। हर काम में हमारा ये हाल है। हम भी आते हैं लास्ट आवर्स पे, लास्ट मोमेंट पे। कब आते हैं ये बताएंगे डॉक्टर साहब, किस वक्त आते हैं ये भी यही बताएंगे। मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट इनका है। खैर, अल्लाह ताला अपना फजल करम जारी रखे हमारे मुल्क पे। हम सब दुआएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग हैं जो वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा नहीं बल्कि माफ़ कीजिएगा बिल्कुल स्लो है। अल्लाह ताला बस जी हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत करे। इसमें हम सब का हिस्सा है, हम सब ने इसको बिगाड़ा हुआ है बुरी तरह से। हम सब जाग जाएं वक्त पे तो अच्छा, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो आए बात करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। डॉक्टर शबाना जी भी हैं, डॉक्टर नसरुल्लाह, दोनों मुझे देख रहे बड़े गौर से, ये कर क्या रहा है आदमी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्लीज़। रात के 9 बजे वीनस टीवी पे आप बैठे हुए हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और यकीनन आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ के हवाले से जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल। और हनीफ मोहम्मद साहब तो हमेशा ही मुझे मौका देते हैं बोलने का, और मैं जुड़ जाता हूं आपके साथ। और जब हम आपके साथ जुड़ते हैं तो यकीनन बहुत तरोताज़ा तवाना हो जाते हैं। आप वो प्रोग्राम सुनिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे स्मोक पे। और क्योंकि आप जानते हैं कि स्मोक जो है आपका फॉग और धुएं की वजह से, जो स्मोक होता है उसकी वजह से ये पैदा होता है। क्यों होता है इसकी डिटेल भी हम बताएंगे आपको। तो मैं आप ट्रांसफ़र करता हूँ आप थैंक यू वेरी मच सर। दरअसल आप ना भी बोले ना डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी करेंगे हम, आप ना भी बोले जब भी जुड़े होते हैं हमारे साथ। सर थैंक यू। ठीक कहा ना डॉक्टर साहब, क्योंकि इनकी मौजूदगी ही बहुत बड़ी बात है। वो तो चाहती है कि मैं ना और बोलूं। नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ नहीं सर, बिल्कुल आप बोलेंगे, बोलते रहेंगे, बल्कि हम नहीं बोलेंगे। और हम जब बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। जी जी जी, ये फोग मतलब या स्मोक, डॉक्टर साहब भाई, ये कोई नई कहानी नहीं है। जी जी, ये फिल्म कई सालों से चल रही है और ये सिनेमाओं से उतर भी नहीं रही, दिल दिमाग जहन से भी नहीं उतर रही। कुछ अर्सा चलती है, फिर उतर जाती है, फिर एकदम से आना शुरू हो जाती है, फिर सब तैयारों की शोर मचाना शुरू कर देते हैं और बड़ी एहतियात करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। बड़ी एहतियातें मैंने सुनी है, इतने बजे बंद कर दें, खोल दें, ये करें, बाहर ना निकले, अंदर ना जाएं। आई डोंट नो क्यों, मतलब आई मीन इससे पहले नहीं हो सकता कि हम, मतलब अब जैसे हो गया है, अभी से हम तैयारी करें अगले साल की, कोई ये क्यों हो रहा है इतना, जी ये क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सवाल है। जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम आप लोगों को भी, हमारे वालेकुम तमाम व्यूवर्स को भी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बोल रही हूँ अभी भूल गया सब। मैंने आपसे कहा था कैसे डॉक्टर साहिबा, जी, मैं आज नहीं कहा, पिछली दफ़ा कहा था। बोलने लगी। अच्छा चलें, खैर, दोबारा से सलाम करना तो सलामती भेजना है। और बाकी ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने जो सवाल किया स्मोक के बारे में, स्मोक जो है ये एक टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन है। यानी हमारा जिस तरह से पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन जो हमारी फ़िज़ा में आलूदगी है उसके बारे में जो है उसको स्मोक कहा जाता है। इसमें स्मोक और जैसे कहा फोग जो शबनम हमारी होती है उसमें जो धुआं मिलता है, एक पतली सी लेयर बन जाती है और ये मौलिक हो जाती है फ़िज़ा में। अच्छा, ये जब बनती है और इसमें अंदर जो पोल्यूशन में पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सल्फ़र है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ का, और जो फॉसिल्स जो जलते हैं, कोयला जल रहा है, दूसरी चीज़ें, इनके जलने वाले जो ज़रात हैं वो इसके साथ मिलके, नमी के साथ मिलके एक लेयर बना लेते हैं। और ये लेयर हवा में मौलिक होती है, ये डायरेक्टली हिट कर रही होती है हम इंसानी जिस्म को, हमारी आँखों को, हमारे सांस के ज़रिए जो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं उसको अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही होती है। और ये सर्दियों में इसलिए ज़्यादा होती है कि सर्दियों
سردیوں میں جو ہوا ہے وہ مطلب ایسی ہوتی ہے کہ بھاری ہوتی ہے, ڈینس ہوتی ہے ہوا, تو یہ جو ہے گرمیوں میں تو یہ تحلیل ہو جاتی ہے, لیکن سردیوں میں یہ ڈینس ایئر جو ہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں مولک رہتی ہے, جس کی وجہ سے یہ کافی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا کرائٹیریا ہے, یہ ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسموگ ہے, ہماری اپنی خود کردہ, جیسے ہم لوگ جو سارے کام کر رہے ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, گاڑیوں کا دھواں ہے, پولوشن ہے, انڈسٹریز کا دھواں ہے, تھیلیوں کا جلانا, کچرے کا جلا دینا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری فضا کو آلودہ کر رہی ہیں, اور اسی فضا میں ظاہر ہے جب ہم نے سانس لینا ہے تو ہمیں یہ پرابلم ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب بھائی, یہ آئی تھنک 2018-19 میں گیا تھا لاہور ایک کام کے لیے نا, تو اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ, اور لاہور ماشاء اللہ بہت صاف ستھرا ہے الحمدللہ, اف یو کمپیئر ود کراچی. ریزن بیہائنڈ وی آل نو, آئی مین, کیونکہ یہاں سب آ رہے ہیں اور آ کے اس کو اون نہیں کر رہے اور بیڑا گرک کر رہے ہیں. وہاں اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کسی چائنیز کمپنی کو یہ سارا جتنا بھی کچرا ہوتا ہے اس کا ٹھیکہ دیا ہوا تھا, اور میں نے دیکھا بھی راستے میں جاتے ہوئے کہ وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ ڈمپ کر رہے تھے, اس کے بعد یہ ریسائیکل کرتے, اور ریسائکلنگ کے باوجود آئی مین کچرے کو ریسائکلنگ مینس کچرے کو جلایا نہیں جاتا, اس کی کوئی اور پروسیجر ہوتا ہے, وی آل نوز آئی مین. پھر بھی یہ اسموک کا ہونا اور اس حد تک ہونا کہ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا, ٹریفک معطل ہے, ایون انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بھی روا دوا نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. بالکل. دمے کی بیماریاں آپ کی بہت ہو رہی ہیں, جن کو یہ پرابلم ہے سانس کا, وہ پرابلم ہے, اسکن کا پرابلم ہو رہا ہے, آئس کا آپ نے بتایا, بالکل بے تحاشا بیماریاں اس سے جنم لے رہی ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ جو مطلب چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب کیا, جیسے ہم پہلے سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں موسمات کی, اور مطلب ابھی یہ موسم آنے والا ہے, ابھی یہ بارش آنے والی ہے, ابھی یہ ہونا, تو کیا ہمارے جو کرتا درتا لوگ ہیں جن کے اوپر بے تحاشا خرچہ کیا جاتا ہے, ان کو علم نہیں ہوتا کہ مطلب یہ چیزیں ہونے والی, تو اس کو ہم احتیاط کریں پہلے سے؟ بالکل ہوتا ہے, یہ ہمارے روز ہی تقریباً یہ چینلز پہ شوز ہو رہے ہیں. اس میں میں نے کل کے میں بھی پروگرام میں یہی کہا تھا کہ ہے ان کی رسپانسبلٹی کو, لیکن کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں جس سے ہم ایٹ لیسٹ اپنا ہم کیوں کریں نا, مطلب ہمارا تو یہی ہے نا کہ ہمیں پکا پکا مل جائے. بالکل. دیکھیں اب آپ کچرا جلا رہے ہیں, اب آپ کچرا جلا رہے ہیں, آپ تھیلیوں کا بار بار آپ کو منع کریں کہ تھیلیوں کا استعمال نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کا ہے ٹاپک نا, ان کی طرف. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ ان کو چلے آپ یہ بات کر لیں. ویسے انہوں نے کہا میں چپ ہی رہوں تو اچھا ہے, نہیں آپ نے کہا یہ چپ بھی رہتے ہیں تو شامل ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ پھر آ گئی تھیلیاں آپ کی, اس پہ اب آپ نے بڑی باتیں کی ہیں. ان کا بزنس ہے, بہت گائڈ ان کا تھیلیوں کا. اچھا تھیلیوں کا بزنس آپ نے, نہیں اسی میں بولتے نا یا اینٹی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو دیکھیں نا, اس کا تو سب کو پتہ ہے کہ ریزن بیہائنڈ. چلے پنجاب میں تو, کراچی میں بھی میں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ 10th فلور پہ ہوں میں, اور نیچے گراؤنڈ +2 ہی ہے, تو وہ نظر آتا ہے کہ ہمیں صبح صبح دھندلا پر نظر آتا ہے. وہ تو میرے خیال سے فوگ, شبنم, کاش کہ وہ شبنم ہماری ایسٹ پاکستان نہ جاتی, یہیں رہتی تو یہ پرابلم نہ ہوتے. تو شبنم کا بھی آ جانا ہوتا ہے ایسے موسم میں, سر آنکھوں پہ نو پرابلم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولوشن بھی ہے, اور ڈسٹ بھی ہے, اور فوگ بھی, اور اسموک بھی ہے. رائٹ, کراچی میں بھی ہو رہا ہے یہ. جی بالکل, ہر جگہ ہے یہ. نارملی ہمارے جو جہاں پہ جب سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو فوگ تو ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گاؤں دیہاتوں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ارلی مارننگ میں آپ کو اس پہ شبنم گرتی ہوئی نظر آتی ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کے دنوں میں ہم دیکھتے تھے کہ آسمان صاف نظر آنے لگا تھا, ستارے نظر آنے لگتے تھے, اور ارلی مارننگ لوگوں کی عادت بن گئی تھی کہ ارلی مارننگ وہ ہر چیز کو شروع کر دیتے, کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوا ہوتا. جی بالکل. تو اس سے ایک اندازہ ہوا کہ جب آپ گاڑیاں کم کر دیتے ہیں, مارکیٹس میں جانا کم کر دیتے ہیں, ارلی مارننگ اٹھتے ہیں, جلدی مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, تو یہ سارے کا سارا جو ہے پولوشن ختم ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک یہ ریزن بھی ہے کہ ہمارے ہاں اسپیشلی لاہور, کیونکہ لاہور جو ہے بہت کنجسٹڈ ہے, اب بہت بڑی آبادی ہے اس میں, لیکن کیونکہ آبادی بہت کنجسٹڈ ہے, پھیلی ہوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہاں اگر گاڑیاں ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ دھواں جو ہے اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے,
ہر گھر میں آپ کو 3 4 گاڑیاں نظر آئیں گی. اور بڑے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جو بہت متوسط طبقہ اس کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو امیر آدمی 10 15 گاڑیاں بھی رکھتا ہے, اب ان کے گارڈز ہیں, ہر گاڑی باہر نکلے گی. جب آپ گاڑیوں پہ پابندی لگائیں گے, پرانی گاڑیاں بھی آپ کو باہر نظر آئیں گی. پرانی گاڑیاں دھواں دیتی ہیں, خراب ہے, ان کی مینٹیننس کا مسئلہ ہے, ان کی بہت سارے ایشوز ہیں. تو پھر وہ آپ کو کھچا کھچ مارکیٹس میں بھری ہوئی آپ کو رش ملے گا. لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہر جگہ جو ہے اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے. مارکیٹ سے کافی دور گاڑیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ گاڑیوں کے اندر سائیکل ہوتے ہیں. تو آپ مارکیٹ میں سائیکل پہ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم گاڑیوں کو دور کر دیں, لوگوں کو عادت پڑ جائے گی پیدل چلنے کی, سائیکلنگ کرنے کی, ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی عادت پڑ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑیاں جتنی لوگ, تو اگر قریب جانا ہوگا مارکیٹ میں تو وہ کوشش کریں گے گھر میں گاڑی کھڑی کر کے جائیں, اس سے پہلے کہ وہ مارکیٹ میں کہیں کھڑے کریں, پھر پارکنگ کا ایشو ہو, پھر نکالنے کا ایشو ہو, تو گاڑیاں لے کے نہیں جائیں گے. جب یہ گاڑیاں نہیں لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پولوشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. دیکھیں گاڑیوں کی وجہ سے آپ کے جو انڈسٹریل جو دھواں ہے اس کی وجہ سے, جو اس کے ویسٹیجز ہیں اس کی وجہ سے سلفر ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوآکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, ہائیڈروکلورک ایسڈ, اس جیسے خطرناک جو کیمیکلز ہیں وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اگر 50 سگریٹ روز پیے اور وہ ایک دن لاہور کی اس فضا میں کھڑا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. سر لاہور ناٹ اونلی لاہور ہے, دیکھیں لاہور ٹھیک ہے رقبے وائز سے شاید چھوٹا تو نہیں, لیکن آپ نے لاہور کا ذکر اس لیے کریں کہ اس وقت وہ لاہور اور ملتان جو ہے نا اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے اس وقت اس پولوشن میں. اچھا. اور یہ ہمارا صرف لاہور نہیں ہے, اس میں لاہور ہے, سرگودا ہے, ہمارا پاک پتن ہے, بورے والا ہے, یہ قریب جتنے بھی شہر ہیں سارے ملتان, یہ ہاں یہ سارے ہیں. ایکچولی دیکھیں کراچی میں بھی گاڑیاں بے تحاشا ہے سر. اور ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ گاڑیوں کا سسٹم اگر اس کو شہر میں نہ جانے دیا جائے. میں جب یو کے میں تھا تو اس وقت یہ پتہ چلا تھا کہ وہاں یعنی لنڈن میں جانے سے پہلے یا وہاں کوئی ایریا ہے وہاں دھوئیں والی اگر گاڑی گئی تو اس کو 15 پاؤنڈ فائن ہوتا تھا, 15 پاؤنڈس. تو لوگ وہاں, اب والی بات کہ لوگ وہاں گاڑیاں نہیں لے جاتے, لوگ وہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں. کہ وہاں پبلک ٹرانسپورٹ بڑا ایزی ہے, کمفرٹیبل ہے, جیب نہیں کٹتی, شاید کٹ جاتی ہو, خیر میرا تجربہ نہیں ہے. تو مطلب وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں تو لوگ بے دھڑک جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں اور صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے. ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا جو حال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہاں ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ کراچی میں جو ریڈ بسوں کا نظام شروع کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. گرین بسیں تو خیر سے, لیکن اب ریڈ بسوں کا جو سسٹم شروع کیا اس کو پھیلاوا جو دے رہے ہیں بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھا ہے. جو ہمارے یہ منسٹر ہیں ٹرانسپورٹ کے ان کو سلام ہو, لیکن اس کی ہائی لائٹ ہو نہیں رہی, اس کو ہائی لائٹ کیا نہیں جا رہا. تو سر پلیز اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور روٹس کے بارے میں بتایا جائے, ڈیٹیل کی جائیں. مطلب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہماری پرانی بسیں جو چل رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں. اور یہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ ایک چیز مجھے سمجھ میں ہے کہ جیسے 50 لوگ اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں, اس کا مطلب ہے کہ اگر 50 نہیں تو کم از کم 20 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں جائیں گے تو 20 گاڑیاں باہر لے کے آئیں گے. تو 20 گاڑیاں آپ کی کم ہو گئی نا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے. تو یہی ایک ریزن ہے نا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ کی آ جائے گی تو آپ کی بہت ساری گاڑیاں گھر میں رہیں گی اور دھواں نہیں ہوگا. پھر سب ایک اور بھی چل رہا ہے ای جو ہے نا, ای بسیز ہیں یعنی الیکٹرک بسیز ہیں, الیکٹرک بھی کچھ ہے ابھی تو الیکٹرک بسیز کی وجہ سے تو آپ کے ظاہر جو فضا ہے وہ آلودہ نہیں ہوگی. سر بالکل بالکل بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور مطلب یہ کہ پھر بھی ہم بہت دیر سے سوچنا شروع کرتے تھے. ڈاکٹر صاحبہ اب یہ جو بات ہے کہ فوگ اسموک اور اس کی وجہ سے جو یہ پولوشن, اس کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں, آپ نے آنکھوں کی بات کی, آپ نے اسکن کی بات کی, آپ نے دمے کے بارے میں کہا. یہ تو دمے جو بیچارے وہ اس کے مریض ہیں, دمے کے مریض ہیں جو ہاں جی ایسا آیا, تو یہ ان لوگوں کے لیے تو بڑا بھاری وقت ہوتا ہوگا. جی ابھی دیکھیں نا بہت سارے, جیسے ابھی آپ دیکھیے ریسرچز بھی ہیں, بہت سارے آپ نے نیوز بھی سنی ہوگی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان ایریاز میں رہتے ہیں ان کی جو ہے لائف ایکسپیکٹینسی یا ایوریج ایج جو ہے وہ اس میں کمی ہو رہی ہے, 4 سال 5 سال اس طرح سے. تو اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو گئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے اسموک سے تو اس میں
آپ کی آنکھوں کے اندر ایک باریک سی جو ہے وہ ٹیئر فلم ہوتی ہے جو کہ آنسو کو دیتی ہے ہماری آنکھوں میں، اور اس کی وجہ سے ہماری آنکھ جو ہے ہر قسم کے انفیکشن سے بچتی ہے. تو یہ ہماری ٹیئر فلم کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں اریٹیٹ ہوتی ہیں، آنکھوں آپ کی بینائی کے اوپر اثر پڑتا ہے، آپ کو آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں میں خارش کا ہو جانا، آنکھوں کا دکھنا، یہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ ڈائریکٹلی کیونکہ ناک کے ذریعے سانس ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو ناک سے سانس جب پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو پھر یہ الرجک جتنے بھی الرجنز ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ الرجک پیشنٹس ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، اسموکرز کو تکلیف ہوتی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو چیسٹ انفیکشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے، برونکائٹس ہوتا ہے، اور اس کے بعد بوڑھے لوگوں میں اگر یہ انفیکشن بڑھ جائے تو نیمونیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانسی، نزلہ، زکام یا آنکھوں کی کنڈیشن ہوتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو لوگ اسموک کا جن سے ایکسپوجر ہوتا ہے، جو آلریڈی ہارٹ پیشنٹس ہیں، اسپیشلی ہارٹ پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر آپ کا شوٹ کر سکتا ہے، انفیکشنز کی وجہ سے آپ کا شوگر لیول شوٹ کر سکتا ہے، کارڈیک اٹیک تک اس سے ہوئے ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ اسٹروک، فالج جیسے امراض ہو سکتے ہیں. تو یہ اسموک جو ہے کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو ہم اگنور کریں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی اسموک سے کسی کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، وہ ان علاقوں میں رہ رہے ہیں جن علاقوں میں اسموک بہت زیادہ ہے، تو آپ نے یہ سمجھ کے اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا، اگنور نہیں کر دینا کہ ہم ٹھیک. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے اسموک کی اور پولوشن کی اور شبنم جی کی. ہاں، شبنم جی کو تو خیر کوئی مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور واقعی جب وہ ہم کسی پھول پہ یا پتے پہ گرا ہوا صبح دیکھتے ہیں جو کہ نہیں دیکھتے تو بڑا اچھا لگتا تھا. اب تو جانے کہاں گئے وہ دن. اینی ہاؤ، ابھی کچھ باتیں ہو رہی تھیں ہماری، کچھ چیزیں تھیں، تو میں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو ایسے نہیں بتاؤں گا، پروگرام میں بتاؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب کیا نہیں آپ نے تو بات ختم کی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ساری قوم، عام آدمی، غریب آدمی نہیں، غریب مت کہیے گا پلیز، عام آدمی بھی سارے کے سارے پاکستانی باہر جا سکتے ہیں؟ مطلب جیسے جا رہے ہیں لوگ، تو مطلب کہ عام آدمی بھی سارے سارے باہر بھیج دیے جائیں، مطلب یہ 3-4 مہینے کے لیے، اور گھوم پھر کے آ جائیں، اور یہ اسموک اور یہ پولوشن اور یہ سب ختم بھی ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر حکومت اس پہ عمل نہیں کرے گی تو باہر تو نہیں، اوپر تو جا سکتے ہیں، اور اللہ رحم کرے، کیونکہ اوپر جانا پھر واپسی آنے کے لیے نہیں ہوتا. وہ تو دوسرے ایک عمل کر رہے ہیں جو آپ بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ مری میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس پہ نرسمانہ کے کئی پروگرامز بھی ہوئے تھے. بہت سارے لوگ اس وقت برف باری میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے گاڑیوں میں اے سی چلائے تھے، اور وہی پرابلم یوں سمجھ لے کہ جب اے سی چلائے تھے تو اس کے بعد وہ کاربن مونو آکسائڈ بنا، اندر بننی شروع ہوئی، تو ان کے دم گھٹ کے وہ لوگ مر گئے تھے. تو اسی طرح یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بھی آپ محفوظ نہیں ہیں جب یہ اسموک ہوتا ہے، کیونکہ یہ دھواں اور پلوٹڈ جو آپ کی آب و ہوا ہے وہ آپ کے آکسیجن کو کم کر دیتی ہے. آپ کے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے. پانی اس لیے زیادہ سے زیادہ پینا ہے کہ پانی کا جو فارمولہ ہے H2O، اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتی ہے. تو اگر آپ پانی پئیں گے تو آپ کو آکسیجن کافی حد تک مل سکتی ہے. اگر آپ پانی کم پئیں گے تو آپ کو خدا نخواستہ اگر کوئی کارڈک پیشنٹ ہے، کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، اس کو کوئی اور انفیکشن ہے، تو اس کو وہ ایگریویٹ ہو سکتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز حکومت کو کیا کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ گاڑیوں کو دھواں ہے، گاڑیوں کو آنے نہیں دیا جائے، شہر میں بند کر دیا جائے. لیکن گاڑیوں کی ایک تو مارکیٹ کا ہم نے ذکر کیا کہ پہلے تو مارکیٹ سے دور کر دیجیے. لاک ڈاؤن لگایا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ کے اسکول بند ہیں، آپ کی ارلی آپ نے مارکیٹس بند ہو جائیں گی، جلدی کھولیں گی، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا وہی لاک ڈاؤن والا جیسے کورونا کے دنوں میں ہوا تھا کہ گاڑیاں کم مارکیٹ میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غریب انسان، سوری میں نے غریب کا ورڈ استعمال کیا، ایک عام انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ اب اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تو آپ نے میڈیسنس کو سب سے پہلے سستا کر دیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ
میڈیسن اکتوبر کے بعد سے ایک دم بڑھنا شروع ہوئی. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ڈالر بڑھ رہا ہے اور میڈیسنز اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں, لیکن ڈالر ایک جگہ رکا ہوا ہے, میڈیسن اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے, اور خاص کر لائف سیونگ ڈرگ جو ہیں وہ اس رفتار سے بڑھ رہی ہیں کہ ایک آدمی, عام آدمی کے اپروچ سے باہر ہو گئی ہیں. اب انسان اگر بیمار ہوتا ہے اس میں امیری غریبی نہیں دیکھتی بیماری. جب بیمار ہوگا تو وہ میڈیسن تو لے گا, یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ایسے کیمپس لگائیں, آپ لائف سیونگ ڈرگ جو ہے فری بانٹنا شروع کریں, جن کو پرابلم ہے ان کی پرسکرپشن کے حساب سے دیکھیں اور ان کو دیں. لیکن اگر میڈیسن ان کی اپروچ سے باہر ہو جائے گی, جن کے ہاں کھانے کے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کھانا بھی ان کی اپروچ سے باہر ہے, وہ 2 وقت کا کھانا کھلائے گا یا اپنی بیماری کا علاج کرے گا, پھر تو انسان مر سکتا ہے. اس کا خیال سب سے پہلے حکومت کو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر فوگ پہ یہ کام کر رہے ہیں, اسموک پہ تو کام کر رہے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہیں اس کا بھی تو سدباب کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور یہ نوٹیبل ہے. پلیز دیکھیں میڈیسن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, ڈالر کے روک دیے, کوئی مسئلہ نہیں. اب میڈیسن ہم نے اسٹاک کر لیا, وہ نکل رہی ہے. کتنے دکھ کی بات ہے, ہم ایک طرف سے روکتے ہیں, 10 طرف سے اس کا دوسرا بینیفٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا, کب تک یہ چینلز پہ باتیں ہوتی رہیں گی؟ اسموک, فوگ, میڈیسن, مہنگائی, مطلب اس کا حل کیا ہے؟ مطلب یا تو میں کہتا ہوں سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے. ارے بانس سمجھے بانسری, یہ عام آدمی رہے نا, میں تو کہتا ہوں کیوں رہے بھائی یار, اس طرح سے روز سے مرنے سے بہتر ایک دم مر جائے آدمی. مطلب کتنے دکھ کی بات ہے, کتنا ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا ہے کہ دیکھیں حکومت کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ میڈیسن کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اور باقی بڑی مہنگائی ہے میڈیسنس میں. مطلب ہم بھی جاتے ہیں لینے کے لیے تو ارے یہ تو اتنی کی ہو گئی ہے, تو ایک عام آدمی کہاں سے لے گا؟ عام آدمی کی ضرورت بھی کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ عام آدمی کی ضرورت ہی کیا ہے اس ملک میں؟ کیا ضرورت پڑی مجھے بتائیں, کیوں ہے ضرورت عام آدمی کی اس ملک میں؟ عام آدمی کو ہم نے بہت کمزور بنا دیا خود ہی کہہ کے. عام آدمی خود کمزور بن گیا, بنایا نہیں ہے, ٹاٹ کے بٹ باٹ کے. اصل میں پتہ کیا ہوا یہ ہے کہ ہم نے ایک عام آدمی خود سے بھی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو مظلوم ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی غیبی مدد آئے جو میری مدد کرے اور میں آگے جائے. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں ہوتا کیا ہے. اب آپ لوگ جیسے بات کریں, اب یہ آپ چھوٹی سی اگزامپل لے لیں اسموک کی, اسموک کی بات کریں کہ اب گورنمنٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کیا ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ تو ایک الگ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ایک عام آدمی کی جب آپ بات کریں تو عام آدمی اگر مثال ڈرائیور ہی ہے, سمپل ایک بات ہے, گاڑیوں کا دھواں یہ لگتا ہے پولوشن میں, یہی پارٹیکلز جاتے, تو جو گاڑیوں کے دھوئیں, اب جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے بندہ, عام آدمی, ایک امیر آدمی کو چھوڑ دیں جس کی گاڑی ہے, جو عام آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, ایون ڈرائیور ہی ہوگا نا, جب وہ ڈرائیور یہ دیکھتا ہے کہ یہ گاڑی دھواں دیتی ہے, چاہے وہ وہاں جاب کرتا ہے چاہے اس کی اپنی ہے, وہ اس گاڑی کو نہ چلائے. اس سے تو بہتر ہے کہ کچھ دن جب اسموک آئے گا تو پھر آپ کی نوکری تو گئی نا, آپ 3 مہینے گھر میں بیٹھے ہوئے, تو آپ کی روزی روٹی گئی, آپ نے وہ گاڑی چلانی ہی نہیں. ایک آدمی کو, عام آدمی کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے, اپنے حصے کی جنگ لڑنی ہے اس ماحول سے. تو آپ وہ گاڑی نہ چلائیں جس میں دھواں ہے. اگر چلا بھی رہے ہیں ان کیس اپنے مالک کو کہیں, یا آپ پروٹیسٹ کریں سارے مل کے کہ بھئی ہم نے یہ گاڑیاں نہیں چلانی, یہ دھواں دیتی ہیں, ہم نے اس کو روڈ پہ نہیں نکالنا. آپ نے اپنے ملک کا جو ہے وہ آپ نے اس کا حصہ ڈال دیا, اس کے لیے آپ نے اپنے ملک کے بہتری کے لیے. سیکنڈ جو ہے وہ انڈسٹریز کی بات آ گئی, جو انڈسٹریز سے جو سارا سب کچھ نکلتا ہے, پولوشن, مینلی تو یہی چیزیں ہیں جو خراب کر رہی ہیں. اب جو انڈسٹری میں لوگ کام, ایک عام آدمی جو کہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہے, ایک عام آدمی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. ایک عام آدمی مل کے گورنمنٹ بنا رہا ہوتا ہے, ایک عام آدمی آزادی حاصل کرتا ہے, پاکستان حاصل کیا, ایک عام آدمی کی بہت طاقت ہے. لیکن ہم لوگوں نے ایک عام آدمی کو اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ جیسے کاغذ کا بنا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب انڈسٹریز میں جتنے مزدور کام کر رہے ہیں, مزدوری عام آدمی کام کرتے ہیں نا, اب بڑے آدمی کی تو ایک آدمی ہوتا ہے جس کی فیکٹری ہوتی ہے, اس میں کام کرنے والے تو 1000 لوگ, ایک فیکٹری میں اگر 800,000 لوگ ہیں تو 1:800 آپ ریشیو دیکھیں کتنا ہے. تو آپ جو 800 لوگوں میں سے اگر 500 لوگ بھی اس بات پہ پروٹیسٹ کریں, جو اس کا انڈسٹری کا جو ویسٹ پروڈکٹس نکل رہے ہیں کہ وہ نہ باہر نکلیں, وہ دھواں جو ہے اس کے لیے پراپر انتظام کریں. ویسے تو ہم اپنے لیے اسٹرائکس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس بات پہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم کام ہی نہیں کریں گے جب تک یہ دھواں باہر جا رہا ہے, ہمارے بچوں کے سینوں میں جا رہا ہے, ہمارے بوڑھوں کے سینوں میں جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں, تھیلیاں جو ہیں کھانا لے کے
کے آ رہے ہیں تھیلیوں میں, اپنے گھر سے تھیلے نہیں لے کے جا رہے, اسی تھیلیوں میں لے کے جا رہے, وہی تھیلیاں کچرا باہر پھینک دیا, سارے گٹر لائن بند ہو رہی ہیں, پھر اس کا کچرا جلا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ عام آدمی بھی اپنا تھوڑی سی اپنی فورس کو استعمال کرے, تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالے اپنے ملک کی بہتری کے لیے. باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے کام ہوتا ہے نا. جی بالکل, گورنمنٹ بھی کرتی ہے, لیکن گورنمنٹ کا اگر یہ گورنمنٹ کو بھی پھر یہ ہوگا کہ ایک عام آدمی اتنا اسٹرانگ ہو گیا, اس کو ضرورت ہے ہماری توجہ کی. جب ایک آپ اپنے لیے خود ہی نہیں کر رہے, اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے, تو پھر آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں, وہ تو نہیں آ کے اپنی آپ کے لیے اتنی کیئر کرے گا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں عام آدمی کتنی بار کہا ڈاکٹر صاحب نے, عام آدمی کیا ویلیوز ہیں عام آدمی کی, واقعی بہت اسٹرانگ ہیں ہم. بس ایک ہو جائیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, جتنے اوپر جو بیٹھے ہوئے نا سب مل جائیں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے ایک نہیں ہونا, ہم نے خود نہیں کرنا. ہم تو کہتے ہیں واقعی صحیح کہا آپ نے, ہمیں تو تیار چاہیے مال. صبح اٹھتے ہیں تو ایک بڑا بنگلو ہو, ایک بڑی گاڑی ہو, ایک بہت بڑا موبائل ہو, اور ارد گرد میں 50-60 نوکر ہوں جو ساتھ باہر بھی چلیں, بیگ بھی اٹھائیں آپ کے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. فلموں میں بھی آج کل نہیں ہو رہا ایسا, ڈراموں میں بھی بالکل نہیں ہو رہا. ریئلی ڈراموں میں تو باہر کوئی جاتا ہی نہیں آج کل. بڑی کوشش کی میں نے, لیکن ہوتا نہیں ہے. محنت کرنی پڑے گی, ہمیں ایک ہونا پڑے گا, ہمیں جاگنا ہوگا. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. عام آدمی کی بڑی ویلیو ہے. دنیا جہاں میں دیکھیں آپ, بدل دیتے ہیں سیکنڈ کے اندر حکومتوں کو, سیکنڈز میں آتا ہے انقلاب. ہم کب جاگیں گے؟ اور ہم باتیں کرتے رہیں گے, ڈفرینٹ چینل پہ باتیں کرتے رہیں گے, آپ بھی سنتے رہیں گے, ہم بولتے رہیں گے, بکواس کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں, کوئی اور نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے یاد آئی, آپ نے کہا میڈیسن واقعی بہت مہنگی ہوگی, لیکن معاف کیجیے گا ہمارے ڈاکٹر صاحب کے جو کمیشنز ہیں نا وہی بڑھ گئے. ہم تو حکومتوں کو اور دوسروں کو جو ان کے کرتا دھرتا ہے ان کو بولتے ہیں نا, ان کا کیا بھائی, پڑھے لکھے لوگ. عام آدمی ہے, عام نہیں ہے, نہیں ڈاکٹر عام نہیں ہے. سوری میرا مقصد ہے واپس کر لیں. ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جائیں, آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں. ہاں نہیں دیکھیں, لیکن ہم دیکھیں, معاف کیجیے گا, سوری وہ دوائیں نہ لکھیں نا جو مہنگی ہیں, نہیں وہ دوائیں نہ لکھیں. ہم ایوریج ڈاکٹرس کی بات کرتے ہیں. بڑے کم ڈاکٹر ہیں جو واقعی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بیچارے اپنی جیب سے بھی مطلب پے کرتے ہیں ان لوگوں کو جو مطلب اس قابل نہیں ہوتے, لیکن وہ بڑے نمک کے برابر ہیں. ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں. نارملی ان کو پیکیجز دیے جاتے ہیں ڈاکٹروں کو, کلینک جو چل رہے ہوتے ہیں, صاحب ویری ویل ہے, یہ تو آپ کا شعبہ ہے. بالکل. تو مطلب ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں, مطلب ہم کس کو بولیں. مجھے تو موقع نہیں ملتا, ورنہ معاف کیجیے گا یہ دونوں بیٹھے ہوئے نا, یہ بھی نہ بیٹھے ہوئے, ان کو بھی مطلب ان کا کردار بھی میں ہی کر لوں, تھوڑی دیر کے بعد وہاں بیٹھ جاؤں. آج کل تو ایسے کچھ ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں نا کہ ایک ہی آدمی 5-6 کردار کر رہا ہے, کٹ کے ساتھ, بڑا اچھا کر رہا ہے وہ واقعی. تو ایسا ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کل پرسوں میں اس طرح بھی میں بھی کر لوں. میری باری کب آئے گی؟ آپ کی باری, آپ ہیں, آپ نے کہا مجھے خاموش رہنا ہے, تو اس لیے ہم بولے کہ ہم بھی بات کریں. عام آدمی کیوں بول رہا ہے سر ایسا تو نہیں بریک آ جائے گی میری باتوں میں؟ عام آدمی کو اسی طرح بولنا چاہیے. یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام آدمی صرف اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے, عام آدمی کو ملک کے لیے بولنا ہے. چپ نہ رہے نا آپ, سر میں تو بولنا چاہ رہا ہوں, آپ بولیں گے نہیں, آپ کو پتہ ہے عام آدمی کو بولے نہیں دے رہے. آپ بولیں کہ آپ پلیز چپ ہو جائیں, میں عام آدمی ہوں, میں بولنا چاہ رہا ہوں. یہی جذبہ ہونا چاہیے. تو نہیں ہو جائے گی میری باتوں میں؟ نہیں ہو جائے گی تو بریک کر لیں گے. تو کیا ہو گیا, بریک ہوگی تو چلے جی. بولتے رہیے. ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, اور عام آدمی ہم بھی ہیں, ظاہر ہے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو 2-3 پوائنٹس ہم نے بھی ریز کرنے کی کوشش کی ہے, اور حکومت خود بھی سمجھتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرانسپورٹ جو ہے مارکیٹس کے قریب نہیں آنی چاہیے. پبلک ٹرانسپورٹ اگر ہوں گے تو جیسے کہ حنیف محمد صاحب نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ پرائیویٹ گاڑیوں کو استعمال کم کریں گے تو پولوشن کم ہو جائے گا. یہ پولوشن کی وجہ سے بھٹے پنجاب میں بہت ہے جو اینٹیں بنانے والے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ دھواں, ان پہ خاص پابندی لگ گئی ہے. اب ان پہ پابندی, اب دیکھیں کراچی میں بھی تو گھر بنتے ہیں جی ہیں, تو کراچی میں بھی تو اگر دیکھا جائے تو دور دور بھٹے نہیں ہیں. تو یہ والا جو پروسیجر ہے, یہ والے جو مٹیریل ہے جو کراچی میں بلاکس بنتے ہیں, تو یہ پنجاب میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے اگر انکریج کرے حکومت. تو وہاں اینٹوں کی کیا ضرورت ہے, وہاں لال اینٹوں کا رجحان ہے, حیدرآباد میں بھی, حیدرآباد میں بھی. جی تو یہ چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے. ویسے اگر دیکھا جائے تو بلاکس بھی اس وقت مضبوط گھر ہیں, ہر جگہ دیکھا جائے تو بہت اسٹرانگ ہے یہ مٹیریل. اور بڑے بڑے جو بریجز بنتے ہیں کیا وہ لال اینٹوں سے بنتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی بلڈنگ جو بنتی ہیں,
تو کنکریٹ کی بنتی ہیں، تو وہ کنکریٹ میں تو لال اینٹیں خیر استعمال نہیں ہوتی، لیکن اب دیکھا جائے تو یہ بھٹے ختم ہو جانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقیات جو ہریانہ کی سائیڈ پہ، جو انڈیا ہریانہ کی سائیڈ پہ، ان کے ہاں دھان کی جو فصل ہے، چاول کی فصل جس کو کہا جاتا ہے، وہ اکتوبر سے ان کا ختم کرتے، جب وہ جلانا شروع کرتے ہیں، 3.5 لاکھ ٹن جو ہے ہر ایوری ایئر جو ہے وہ دھان کو جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف انڈیا میں اور پاکستان کی طرف بھی اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اصل موسمیات والے کہتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے وہ ادھر نہیں آتے، ایسا نہیں ہے۔ ہوا جب معلق ہوتی ہے، ایک جگہ رکی ہوتی ہے، تو پارٹیکل تو سرایت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول انسان بھی کرتا ہے، اس کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا، کچھ ہیلپ کیجئے میڈیسنز کی شکل میں، کچھ ہیلپ کیجئے آپ، کہ آپ انکریج کیجئے۔ ہم تو ہیلدی پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، جستجو ود ہیلدی لائف پروگرام، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں، اور دھوپ تو نکلے گی نہیں، وٹامن ڈی ملے گا کہاں جب اگر اسموک ہوگی تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا ہے عام انسان کا۔ اور عام انسان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ابھی احتجاج ہونے والا ہے، ایک پارٹی کرے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ دیکھیے کہ آپ جب آنسو گیس پھینکیں گے تو وہ جو ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ جو ٹیئر فلم ہوتی ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے، یہ اسموک جو ہے، تو جب آپ ٹیئر جو ان کو بکھیرنے کے لیے، تو ٹیئر گیس جب استعمال ہوتی ہے تو اور وہاں اسموک بھی ہوگا، ٹیئر گیس کا استعمال بھی ہوگا، تو وہاں کیا خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ایسی سچویشن ہو، ہمارے اداروں کو اور ہماری جو اس وقت احتجاج کرنے کے لیے پارٹی سوچ رہی ہیں، تو آپس میں کوئی ان کی گفتگو ہو تاکہ عام آدمی اس سے متاثر نہ ہو۔ آف کورس، بالکل، دیکھیں بڑی اچھی بات کی، بڑی طاقت ہے عام آدمی، ریئلی بڑی طاقت ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تو معاف کیجیے گا، وہ پھر دھوکے میں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ اس سے پہلے کہ واقعی کوئی بہت بڑی بات ہو، لیکن یہیں پہ ہم ایک چھوٹا بریک لیں گے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، بے شک چائے پیتے رہیں آپ۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہے پلیز۔ جی ویلکم بیک۔ تو بات ہو رہی ہے اسموک کی، پولیوشن کی، اور شبنم جی کی۔ شبنم جی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو مطلب جگانے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ ہم بھی سوئے ہوئے ہیں بیسیکلی۔ تو دیکھیں آپ لوگ جو بحث چل رہی ہے نا، عام آدمی کون ہے؟ عام آدمی ایک پاکستانی ہے، ہر پاکستانی ایک عام آدمی ہے، اور ایک عام آدمی کی اصل پہچان پاکستانی ہے۔ بے شک آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنا ہے، مطلب ہم ثابت کرنے میں بہت دیر کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر ہو جائے کہ ہماری اگلی نسلیں بھی اسی طرح اسی اسٹریٹجی میں چلتی رہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی کام نہ کر سکیں۔ آپ فورن کنٹریز میں جائیں، وہ لوگ اس بات کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی گورنمنٹ آ کے ان کی کسی چیز کو صحیح کرے گی، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی، جو میرا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ لیکن میں بات کر رہی ہوں اس چیز پہ جو میں رسپانسیبل ہوں، جس چیز کی میں ایک پاکستانی ہوں، میں اس چیز کو ریپرزینٹ کرا، جو مطلب جب میں ہی اپنے حقوق پورے جو میرے ملک کے میرے پر ہیں وہ نہیں کر رہی، تو میں دوسروں سے کس طرح کہہ سکتی ہوں؟ ہم بات کرتے ہیں جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہم وہاں چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہم ٹریفک سگنل پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے موٹر سائیکل کا گاڑی سے، تو موٹر سائیکل والا اگر بچ جاتا ہے تو کھڑے ہو کے گریبان پکڑ لیتا ہے گاڑی والے کا، اس وقت وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ مطلب ہم لڑ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں بولتے ہیں جہاں ہمیں اپنا مفاد ہے۔ لیکن اگر جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اگر ہم اس وقت نہیں جاگے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ ترقی نہیں کرے گا، یہ نیچے آئے گا۔ تو کوشش کریں اپنے ملک کے لیے ایک پاکستانی بننے کی۔ جہاں تک اسموک کا تعلق ہے، اسموک کے لیے اب جتنی بھی بیماریوں کے حساب سے بات کی جائے تو آپ نے جیسے سب بتا رہے ہیں کہ آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، آنکھوں کے لیے جو ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے پارٹیکلز آ رہے ہیں وہ ہوا میں مستقل ہیں، آپ نے اس کو روکنا ہے اپنے چہرے پہ آنے سے۔ آنکھوں پہ آپ چشمہ لگائیں تاکہ ڈائریکٹلی وہ آپ کے آنکھوں
आंखों को हिट ना करे, मोटरसाइकिल वाले हेलमेट ताकि एक बैरियर बन जाए उनके आगे। उसके अलावा दूसरा कि जब भी आप बाहर से आएँ अपनी आंखों को धोएं, अपने हाथों को धोएं, कुल्ली करें अच्छे से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। और फिर दूसरी बात, अगर कोई भी इससे स्मोक से इफेक्टेड हो गया है तो उसको चाहिए कि अगर उसको ब्लड प्रेशर है, मतलब इस वक्त आपको डबल अपनी केयर की ज़रूरत है। अगर आपका बीपी हाई है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट पेशेंट हैं और या बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, अगर आप में से किसी को ज़रा सी खांसी, आंख ख़राब होना या कोई इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, तो फौरी तौर पे आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। आपने उस चीज़ को पेंडिंग में नहीं रखना। अगर इस वक्त आपने पेंडिंग में रखी ये चीज़ें तो ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। बस इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई डरने की बात है, आप इसको ईजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए, हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। हमारे हर प्रोग्राम में हमने ये बात की है, जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे हम दूसरे की बात कैसे कर सकते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें हुकूमत को भी या किसी भी कर्ता धर्ता को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो एक और बात है कि वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो उठाएंगे, ऑफकोर्स उठाएंगे, क्योंकि हम कब करेंगे? अगर हम जागे हुए होते तो कोई भी आके कुछ डिस्टर्ब नहीं करता। हमें जागना होगा और अपने हक के लिए जागना होगा। सबसे पहले अपने आप को जगाना होगा। जब खुद जागे होंगे तो दूसरों को जगाएंगे ना। हम सोए हुए हैं और कंटिन्यूसली सोए हुए हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी वैलिड बात की डॉक्टर साहिबा ने कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हम वाकई खुद नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें हर चीज़ वही तैयार चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पॉलीबैग्स के बारे में आपने कई दफ़ा कहा कि कचरा फेंकने के बारे में आपने कई दफ़ा, गाड़ी में रखें, आप अपने छोटी सी थैली रख लें, जो भी किसी जमा करके आप कहीं जब रुके हैं, कहीं भी कोई डस्टबिन नजर है वहाँ फेंकें। वो भी नहीं होता। सर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, दरवाज़ा खुलता है, थूकते हैं। या अल्लाह यार, यानी लैंड क्रूजर से अगर कोई ये बंदा दरवाज़ा खोल के थूके तो हाउ डू यू फील? आई मीन वो ड्राइवर्स होते हैं, वो एवर सो, आई मीन देखिए आम पाकिस्तानी होते हैं। वो मतलब देखिए, जब इतनी बड़ी गाड़ी में कोई बैठा होगा ना, तो बिठाने वाला भी तो बड़ा ही आदमी होगा ना। कोई हम और आप जैसा आम आदमी तो होगा नहीं ना। तो कम से कम ऐसे आदमी को बिठाए तो उसको समझाए तो कि गाड़ी में किस तरह बैठ के क्या करना है आपको। सही बात। मतलब उनके सामने भी नहीं होता होगा, लेकिन बहरहाल हम बता रहे हैं, हमारी बातों को नोट किया जाए। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ बेहतर होती है, जहाँ बेहतर होती है, वहीं सारी चीज़ें एक आम आदमी भी उसको फॉलो करता है। बात यह है कि आम आदमी करेगा जब आपको हर जगह कानून की पासदारी होगी। अगर लंदन की मिसाल लें, 1952 नवंबर 5 को काली दिन के वक्त बिल्कुल अंधेरा छा गया। वो लोग बहुत परेशान हुए। 5 दिन तक ये सिचुएशन रही। यही क्लोरीन, यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र, ये हवा में मुअल्लक़ थे। 114 के करीब कार्बन डाइऑक्साइड टन, 114 टन के करीब हवा में मुअल्लक़ है। सल्फ़र है 140 के करीब, और 300 से प्लस जो है, एक क्यूबिक फिट की बात हो रही है, पूरी उसके नहीं हो रही है, क्यूबिक फिट के अंदर। और इतना ज़्यादा होने के बावजूद वो परेशान हो गए, सर जोड़ के बैठ गए। और तकरीबन 1960 में, मतलब 52 से लेके 1960 में कितने साल? 8 साल। 8 साल भी उनको भी लगे कि अपनी फ़ज़ा को साफ़ करने में। और आज आप फ़ज़ा देख लीजिए, लंदन में आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आती है, बहुत हैवी ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ 1952 का अगर वाक़या है जिसमें 20,000 के करीब लोग मरे थे। अभी अब पिछले दिनों में भारत में भी देख लीजिए, कई लाख लोग इससे मुतासर हुए और उनकी इंतकाल हुआ। इसका मतलब ये है कि ये स्मोक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे इंसान सिर्फ बीमार होता है, इससे जान चली जाती है। इंडिया, लंदन तक ऐसा हुआ है। उन्होंने तो 8 साल में इस पर काबू पा लिया, लेकिन अभी तो हम शुरू हुए हैं। आप देखेंगे तकरीबन हमें भी शुरू हुए तकरीबन 10 साल के करीब होने को आए। लेकिन अगर ये बढ़ता चला गया, अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ पे, हमारे भट्टों पे, हमारी जो जलाते हैं कचरा उस पे, और हमारी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों की अमवात होना शुरू हो जाएंगी। अगर लोगों की अमवात होनी शुरू हो जाएंगी, जो ख़ासकर वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो तो मर भी रहे होंगे। अब सोचने की बात यह है कि लोग, घर वाले या बाहर वाले, ये सोच रहे होंगे कि ये तो बीमार था, इसको दिल का दर्द था, दिल की तकलीफ़ थी, ये तो हार्ट अटैक से मरा। लेकिन ये सोचिए कि वो जी सकता था।
اب اسی طرح کہ جس کو چیسٹ انفیکشن ہوا دمے سے اگر، تو وہ کہیں گے لوگ کہ یہ تو سانس کی مرض سے مر گیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ 4-5 سال اور جی جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں گے، حکومت چاہے گی، تو ہو سکتا ہے آنے والے کچھ سالوں میں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل ہی یہ ہو جائے گا، آنے والے کچھ سالوں میں اس پہ کنٹرول ہوگا، تو اس سے ہم بچ سکیں گے. لیکن حکومت کو پہل کرنی ہوگی. ایک عام آدمی تو ظاہر قانون کی پاسداری کرتا ہے، وہ تو جیسا ہانکو گے اس بھیڑ بکری کی طرح اور چلتا چلا جائے گا. چلتا چلا گیا ہے، اب نہیں. اور ٹائم از منی، آپ کو پتہ ہے نا. مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر لاسٹ نہ کہا کریں آپ، ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کی ہر بات میں ایک وزن ہوتا ہے، ایک آپ دونوں کی میسیجز ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بات آپ سمجھتی ہیں تو پلیز. اصل میں کوئی ایسی بات جس کو ہم اس کو کنکلوژن جسے کہتے ہیں کیا جائے، اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے جو ایک ٹاپک نکالا کہ ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام آدمی، ہر آدمی اپنے آپ کو اگر پاکستانی بناتا ہے تو جیسے ڈاکٹر ہے، اگر وہ بھی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے، پولیس والا بھی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے، ایون کہ جتنے بھی لوگ جن اداروں میں ہیں وہ صرف اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں. کوئی گورنمنٹ سرونٹ نہیں، صرف وہ ایک پاکستانی، اور پاکستانی ہونے کے لحاظ سے اپنی رسپانسبلٹیز نبھانا شروع کریں. تو اسموک کیا، کووڈ کیا، ڈینگی کیا، چکن گونیا کیا، اور بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں کیا، ہم سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ریئلی کاش ایسا ہوتا. بڑا اچھا گانا تھا یہ. خیر، لیکن ایک بات آئی ذہن میں کہ کچرا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ لاہور میں جب میں 19 میں گیا تھا، 18 یا 19 ہے، بیفور کووڈ یو کین سے، وہاں جب ٹھیکہ دیا گیا تھا، تو آئی ڈونٹ نو اب ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن وہ بڑا اچھا سسٹم تھا. ریئلی کراچی میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں کیوں افغانیوں کو، سوری ٹو سے بٹ اس فیکٹ، آپ، میں چونکہ طارق روڈ کا رہنے والا، وہاں ڈفرینٹ گلیوں میں ان کے ہیں اور وہ کچرا جمع کرتے ہیں. کیوں یہاں کیوں ٹھیکہ دیا جا رہا ہے باہر کی کمپنیز کو یا اس کو ریسائکلنگ کے لیے؟ دنیا جہاں میں ریسائکلنگ ہوتی ہے، اور یہ ریسائکلنگ سے بہت سارے فائدے ہیں. ہماری حکومتیں کیوں نہیں سوچتی؟ آخر کب سوچیں گی؟ اور یہ معاملات دیکھیں، بات وہی ہے، وہاں تو 8 سال لگے، 52 سے لے کے 60 تک، ہمارے یہاں 800 سال لگیں گے شاید، یہ بھی کم بتا رہا ہوں میں آپ کو. آخر کب جاگیں گے ہم؟ مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے ایک چیز کی نا، ایک لمٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے واقعی ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ بہت دیر ہو جائے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا کچھ نہیں ہونے والا. ہم جاگ جائیں، ہم مل جائیں، ہم پیارے ملک کے لیے مل کے بیٹھ جائیں، انا کو ختم کریں، مان لیں کہ یار ٹھیک ہے مجھ سے غلطی، وہ کہ مجھ سے غلطی، مل جاؤ. اب یہ اس طرح سے تو عام آدمی تو ختم ہی ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں عام آدمی کو نیا نام کیا دیں گے. کسی نے تو کچھ اور کہہ دیا تھا، لیکن ہم وہ مانیں گے نہیں. ہے ہی نہیں ہم لوگ. وی آر ٹیلنٹڈ، نہ ہی ہم وہ ہیں نہ ہم کبھی ہو سکتے ہیں. ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں اور بڑے رسپیکٹیبل ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ان چیزوں کو. خدا کے واسطے ملک کے لیے، قوم کے لیے مل کے بیٹھ جائیں. دیکھیں ملنے سے ہی، بیٹھنے سے ہی مسئلے ہوتے ہیں. ورنہ معاف کیجیے گا، قومیں برباد ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم سمجھیں ان چیزوں کو. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اس میں ساتھ دیں. ہمارا حکومت کا بہت بڑا ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آج لوگ ہیں تو یہ ملک ہے، ورنہ معاف کیجیے گا ملک بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہیں. کس پہ حکمرانی ہوگی؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. عام آدمی لیکن انرجی کے ساتھ. جب آپ کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ہماری انرجی 4 گنا ہو جاتی ہے. ہم عام آدمی نہیں ہیں، ہم پاورفل پاکستانی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد